खुदावंद यहोवा पा खुदा, हम तेरे पाक रूह को अपने दिलों में खुशामदीद कहते हैं। और खुदावंद तो हमारे दिलों में आ जा, जब हम तेरे कलाम को सुनाएं या सुने तो ये हमारे अंदर हमारे दिल की ज़मीन को तैयार करें और खुदावंद हम 100 गुना फल लेकर आएँ। खुदावंद हम तेरे बच्चे हैं, तेरे लोग हैं, तेरे कलाम को, तेरी मीठी शीरी आवाज़ को सुनने के लिए आए हैं। खुदावंद तेरे बोल, खुदावंद तेरे कलाम की बातें जो ज़िंदगी बख्शती हैं, जो सोने चांदी के हज़ारों सिक्कों से बढ़कर हैं, आज खुदावंद हम तेरे कलाम की बातों को सुनने के लिए आए हैं। तो हमें छूना, बरकत देना, अपने जलाल गवाही के लिए इस्तेमाल करना, यीशु के जलाली मीठे नाम में, आमीन। आज का टॉपिक है सर्वेंट्स ऑफ गॉड वर्दी ऑफ डबल ऑनर। इसका मतलब है जो खुदा के खादम हैं, जो प्रभु के दास हैं, वो 2 गुना आदर के योग्य हैं। आज हम इस पे बात करेंगे। आज हम सीखेंगे खुदा के खादम कौन हैं और हमें उनका आदर क्यों करना है। लिखा है, जो बुजुर्ग अच्छा इंतज़ाम करते हैं, ख़ासकर वो जो कलाम सुनाने और तालीम देने में मेहनत करते हैं, 2 चंद इज़्ज़त के लायक समझे जाएं। हालेलुया। खुदा के ज़िंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। तो क्या पढ़ा, गौर करना है। जो बुजुर्ग यहाँ पर दाढ़ी वाले लोग, सफ़ेद दाढ़ी वाले लोगों की बात नहीं हो रही है। बुजुर्ग के लिए इंग्लिश में लफ्ज़ है एल्डर्स। तो जो लोग यहाँ के एल्डर हैं, ये पैगाम उनके लिए भी है। तो जो एल्डर अच्छा इंतज़ाम करते हैं, ख़ास कर वो जो कलाम सुनाने और तालीम देने में मेहनत करते हैं, लोगों के घरों में जा कर उन्हें कलाम की बातें सुनाते हैं, मेहनत करते हैं, वो 2 चंद इज़्ज़त के लायक समझे जाएं। 2 चंद का मतलब है डबल, 2 गुना आदर के वो लायक हैं। ऐसे लोग, आप सोच रहे होंगे कि ये टॉपिक मैंने क्यों चुना। इसकी वजह है, एक रीज़न है कि मैंने आज का टॉपिक क्यों चुना है। पिछले वीक में मैं जिम में जब एक्सरसाइज कर रहा था, ट्रेडमिल पे दौड़ रहा था, तो मैंने सामने एक मैसेज लगा दिया और वहाँ पर एक आदमी था पाकिस्तान का। वो एक खुदा के खादम और उसकी बीवी के बारे में बड़ी बुरी बुरी बातें कह रहा था। और वो खादम बहुत, इनमें से कोई एक है, बहुत मशहूर है पाकिस्तान के अंदर। उसकी एक इज़्ज़त है, उसने बहुत सारी रूहों को बचाया है, खुदावंद की वो खिदमत करता है। और ये बंदा उसके बारे में अपना मुंह फाड़ फाड़ कर गलत बातें, मैं उसको कुछ और बातें नहीं कह सकता, बस मैं यही कहूँगा कि खुदा उस बंदे पर रहम करे। और वो दरेग नहीं कर रहा था, अपनी ज़ुबान को रोक नहीं रहा था, और उसने जो भी उसके मुंह में आया उसने उसके खिलाफ बोला। मैंने कहा ओके। फिर मैंने उसको स्क्रॉल किया, कोई उसका एक और मैसेज मैंने देखा, वो किसी और पास्टर के बारे में था और उसकी एक लिस्ट लगी हुई थी। वो बंदा बड़ी मेहनत करता है, लेकिन क्या ढूंढता है? पास्टरों की गलतियां ढूंढता है, उनकी घरेलू लाइफ को टच करता है, उनकी कमियों को, खामियों को, उनकी पुरानी साबका जिंदगी की बातों को ढूंढ कर लाता है और बड़ी दिलेरी के साथ, बड़ी शेखी के साथ बताता है कि देखो मुझे कितना इल्म है। और मैं सोच रहा था कि खुदा ऐसे बंदे के बारे में क्या कहता है। फिर मैंने कलाम, इस टाइटल को मैंने अपने दिल में रखा और फिर मैंने इस पे कलाम में से ढूंढना शुरू किया कि आया ये बंदा ठीक कर रहा है कि गलत कर रहा है। और कलाम ने, क्योंकि हमारी फाइनल अथॉरिटी सच्चाई को जांचने की क्या है? खुदा का कलाम है। जब मैंने
کلام میں سے اس کی باتوں کو نوٹ کیا اور میں نے کلام کو دیکھا تو خدا کا پاک روح بھی مجھے یہی کہتا ہے کہ وہ بندہ رونگ ہے. اور یہاں پر ایک نہیں ہے, آپ کو اس طرح کے بڑے بندے نظر آئیں گے. وہ سمجھتے ہیں ہم بڑے روشن دماغ ہیں, ہمیں بہت کچھ پتا ہے, لیکن میں ان کو کہوں گا وہ تاریکی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں, وہ جہالت کے اندر ہیں, وہ اندھیرے میں ہیں, وہ بلیک شیپ ہیں. اور ہمیں خداوند کے خادموں کی عزت کرنی ہے میرے عزیزوں. خداوند کے لوگ جو کلام سناتے ہیں, زندگیاں بچاتے ہیں, وہ دو چند عزت کے لائق ہیں, وہ دو گنے آدر کے یوگے ہیں. تو آج ہم دیکھیں گے کہ خادم ہوتا کیا ہے. خادم کے لیے پھر سے میں عبرانی زبان کا ایک لفظ دیکھوں گا, اور یہ لفظ لکھا ہوا ہے عبید. آپ نے کسی کا نام سنا ہوگا عبید, تو عبید کا مطلب ہے خدا کا خادم. عبید, اور عبید 3 لیٹر کے ساتھ مل کر بنتا ہے. پہلا لیٹر جو ہے یہ عین ہے. عین کی شکل ہوتی ہے ایک آنکھ بنی ہوئی, اور اس کا مطلب ہے وہ شخص جو دیکھتا ہے, جس کی آنکھیں پربھو نے کھول دی ہیں کہ وہ دیکھے دنیا کو, وہ سچائی کو ڈھونڈے, وہ سچائی کو دیکھ لے, وہ پوشیدہ باتوں کو جان لے. تو وہ ہے عبید کا پہلا لیٹر. دوسرے لیٹر میں آئیں گے تو بیت ہے, اور بیت کا لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا بیت کیا ہوتا ہے, گھر. اور یہ بندہ کیا ہے, خدا کے گھر کے اندر ہوتا ہے. اس کی آنکھیں پربھو نے کھولی ہیں, اور یہ کہاں پر ملے گا, گھر میں ملے گا, خدا کے گھر میں ملے گا. اور اس کا تیسرا لیٹر ہم دیکھیں گے دالت. اور دالت کے لیے جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے دروازہ اور راستہ. اور یہ کیا کرتا ہے, یہ دروازے پر کھڑا ہوتا ہے. یہ ایک چوکیدار ہے پرمیشور کا, اور لوگوں کو, آنے والے بھٹکے لوگوں کو کہتا ہے آؤ پرمیشور کے گھر چلیں. ہاللیلویا. میں خوش ہویا جدوں مینوں آکھن لگے کہ آؤ یہوہ دے گھر چلیے. اور یہ یہوہ کا گھر دروازے پر کھڑے ہو کے کہتا ہے یہاں آؤ, تمہارے پاس زندگی یہاں سے ملے گی. ہاللیلویا. اور میرے عزیزوں, ان تینوں لیٹرز کو ملایا جائے تو لفظ بنتا ہے عبید. پاکستان میں ایک اور خدا کا بڑا اچھا خادم ہے, پاسٹر عبید صادق. ہم ان کے گیتوں کو بڑا انجوائے کرتے ہیں, سنتے ہیں. اس کا یہ گیت ہے, رنگ چھڈے آئے مینوں رنگ چھڈے آئے. اور وہ کہتا ہے خداوند تو نے مجھے اپنے رنگ میں رنگ لیا ہے. تو جو پربھو کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں وہ خدا کے خادم ہیں. جن کی آنکھیں پربھو کھول دیتا ہے وہ خدا کے خادم ہیں, جو اس کے گھر کو چلاتے ہیں, اس کے گھر میں نوکر کے طور پر کام کرتے ہیں, خادم کی خدمت اختیار کرتے ہیں. وہ اس کے خادم ہیں. 24 گھنٹے اس کی خدمت کرتے ہیں, وہ اس کے خادم ہیں, اور لوگوں کو, بھولے بھٹکوں کو رستہ دکھاتے ہیں. یہ ہے پربھو کا گھر, یہاں پر آؤ. یہ خدا کے خادم کی تعریف ہے. یہ ہے سرونٹ. وہ ایک واچ مین کی طرح ہے جو جاگ کر لوگوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. افسیوں 4 باب کی 11 اور 12 آیت میں لکھا ہے, اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا, تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے. خدا کے خادم میں کون کون سے لوگ شامل ہوتے ہیں, اس چیز کو دیکھتے ہیں. پہلے نمبر پر ہے رسول, جو بھیجے گئے ہیں. کیونکہ جو خدا نے جب اپنے لوگوں کو یروشلم سے بھیجا تو پوری دنیا میں انہیں
दूर दूर मुल्कों में भेज दिया। और रसूल का, अपोस्टल का मतलब होता है सेंट, भेजा हुआ। तो ये एक निशानी है, जो अपना मुल्क, अपनी फैमिली, अपने खानदान को छोड़कर वो दूसरे मुल्क में जाकर खिदमत करते हैं, उनको, उनके लिए जो लफ्ज़ है वो रसूल है। तो 12 रसूल जो अपने मुल्क को छोड़कर दूसरी मुल्कों में जाकर खिदमत करते थे, वो रसूल कहलाते थे। आजकल के ज़माने में उन्हें मिशनरीज़ का नाम दिया जाता है। दूसरे नंबर पर जो खुदा के खादम हैं वो प्रॉफिट हैं, वो नबी हैं। खुदा ने उनके ज़िम्मे नबूवत करने का काम लगाया है। तीसरे नंबर पर हमें मुबश्शिर की खिदमत नज़र आती है। ये वो हैं जो दरवाज़ा खटखटा के आप लोगों के घर में आते हैं और कहते हैं, प्रभु के बारे में बताते हैं। आप भी जब लोगों के घरों में एल्डर्स जाते हैं, या आप में से कोई जाता है लोगों को खुदा का कलाम सुनाने के लिए जाते हैं, तो आप मुबश्शिर हैं, आप एवेंजलिस्ट हैं। और उसके बाद चौथे नंबर पर पास्टर्स हैं। पास्टर्स इस उंगली में है, और यहाँ पर शादी की अंगूठी पहनी जाती है। इसका मतलब है ये अंगेज हो जाते हैं एक चर्च के साथ, ये चर्च के साथ निकाए जाते हैं। इनको एक कलीसिया मिलती है और इस कलीसिया की देखभाल इन्होंने करनी होती है। ये पास्टर्स हैं, चरवाहे हैं, पादरी भी इनको कहा जाता है। और एक जो खुदा के खादम होते हैं वो टीचर होते हैं। आपको बड़े ऑनलाइन टीचर आपको मिलते होंगे, वो घरों में नहीं जा, उनके पास कलीसिया नहीं है, या वो डोर टू डोर जाकर एवेंजलिज्म नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं, वो ऑनलाइन टीचिंग देते हैं। या कभी कभी चर्च के अंदर जब चर्च बड़ा हो जाता है तो उन्हें टीचिंग की खिदमत सौंप दी जाती है। तो इस 5 किस्म के लोगों को कहते हैं कि ये खुदा के खादिम हैं, खुदा की खिदमत करते हैं ये लोग। और खुदावंद की खिदमत का काम शुरू कहां से हुआ था? खादम होने का पहला रोल भी मैं आपको बताता हूं, वो भी खुदा ने खुद लिया। हालेलुया। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया पहली तौबा किसने की हमें सिखाने के लिए। आपको पता है यीशु मसीह ने खुद बपतिस्मा भी क्यों लिया था? हमें सिखाने के लिए। उसने तौबा इसलिए की क्योंकि हम तौबा करना सीख जाएं। और यहां पर वो खुद खादम बना, आसमान से नीचे उतर आया, और उसने कोई बादशाह का रूप नहीं लिया, उसने एक खादम का रूप लिया और हमारे दरमियान खिदमत की। आपको याद है वो वाकया जहां पर 12 शागिर्दों ने यीशु मसीह के पांव धोए थे? किसको याद है? नहीं, 12 शागिर्दों ने यीशु के पांव नहीं धोए, यीशु ने अपने शागिर्दों के पांव धोए। और इसीलिए था कि वो हमें सिखाए कि हमें खिदमत करना है। हालेलुया। ये है खिदमत, और खुदा ने ये खिदमत की। अब खुदा का जो रूह आया है यीशु के बाद, आपको पता है उसका भी नाम खादम ही है। वो खिदमत के लिए है, मददगार। इसी तरह खुदा ने अपने खादमों को भी मेरे अजीजों चुना है और उन्हें मुकर्रर किया है कि वो उसकी खिदमत करें। अब खादम का जो रूप होता है वो यीशु मसीह की तरह, अपने बाप की तरह, खुदा की तरह वो बनने की कोशिश करता है। कहता है कि मैं अपने बाप जैसा दिखूं। मेरा बाप वो बदला नहीं लेता, वो माफ करता है, और खुदा के खादम भी माफ कर देते हैं। लोगों को पता है क्यों मौका मिल जाता है कि वो खुदा के खादमों को निशाना आसानी से बना लेते हैं? क्योंकि उन्हें पता है इन्ना बेचारियां ने सानू अगों की कहना है। वो इसलिए उनको निशाना बना लेते हैं। आप यही बातें किसी टेररिस्ट ग्रुप के बारे में क्यों नहीं करते? आप यही बातें जो सैटनिस्ट हैं, जो शैतान की डायरेक्ट पूजा करते हैं, उनके बारे में क्यों नहीं बोलते?
آپ یہی باتیں الومیناتی جو دنیا کو ایک لپیٹ میں لے رہے ہیں وہاں پر کیوں نہیں محنت کرتے؟ آپ کو اپنا سکہ جمانے کے لیے، آپ کو اپنے آپ کو پرموٹ کرنے کے لیے، چند سبسکرائبر کی خاطر یا اپنی بلے بلے کروانے کی خاطر آپ خادموں کی لاپا کر دیتے ہیں، ان کی بے عزتی کر دیتے ہیں، کچھ خیال نہیں کرتے آپ۔ میں ایسے لوگوں کو کہتا ہوں کہ خیال کریں آپ کچھ، وہ کچھ کہتے نہیں، آگے سے آپ کا مقابلہ نہیں کرتے، اس لیے آپ کی زبان لمبی ہے۔ تو میرے عزیزو، میں یہی چاہتا ہوں آج ہم، اور ایسے لوگوں کو مت سنیں، وہ ان کی نشانی پتہ کیا ہے؟ یوٹیوب پہ وہ آپ سے سبسکرائبر مانگنے کی ڈیمانڈ کریں گے، ترلے بھی کریں گے، وہ اپنے پیٹ کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں کہ ہم مشہور ہو جائیں، ہم یہ ہو جائیں، ہم وہ ہو جائیں، ہم بلے بلے ہماری ہو جائیں، چاہے پلے ککھ بھی نہ ہو، پھر بھی وہ یہی کام جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا ہے اپنے خادموں کے بارے میں۔ خداوند نے ان کو بھیجا ہے ہمارے درمیان۔ خداوند یسوع کہتا ہے میں تمہیں بھیجتا ہوں جیسے بھیڑوں کو بھیڑیوں کے بیچ میں۔ خداوند اپنے خادموں کو کہتا ہے تم میری بھیڑیں ہوں، اور میں دنیا میں تمہیں بھیج رہا ہوں جہاں پر بھیڑیے بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ اس لیے سانپوں کی مانند ہوشیار اور کبوتر کی مانند بھولے بھی بنو۔ میں سچ بتاتا ہوں، خدا کے خادموں کو پتا ہوتا ہے کہ کلیسیا میں کون شرارت کر رہا ہے، انہیں پتا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنا منہ اور آنکھیں بند رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خداوند میری جنگ تو لڑے گا، تو میری طرف سے لڑے گا۔ تو پھر جب خدا لڑتا ہے تو پھر ایسے لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ خدا کے خادموں کے خلاف جب ہم منہ کھولتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ متی کی انجیل 10 باب کی 14 اور 15 آیت میں لکھا ہے، متی 10 باب 14 اور 15 آیت لکھا ہے، اور اگر کوئی تم کو قبول نہ کرے اور تمہاری باتیں نہ سنے تو اس گھر یا اس شہر سے باہر نکلتے وقت اپنے پاؤں کی گرد جھاڑ دینا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ عدالت کے دن اس شہر کی نسبت سدوم اور عمورہ کے علاقے کا حال زیادہ برداشت کے لائق ہوگا۔ کیا ہوا تھا سدوم اور عمورہ کے ساتھ؟ وہ پورا علاقہ آگ برسا کر وہ تباہ کر دیا گیا تھا۔ تو خداوند کہتا ہے اگر کوئی میرے خادموں کو قبول نہیں کرتا، ان کا آدر نہیں کرتا، تو عدالت کے دن ایسے لوگوں کا حال سدوم اور عمورہ کے حال سے زیادہ برا ہوگا۔ یہ سزا ہے خدا کے خادموں کی بات نہ سننا، ان کی عزت نہ کرنا، ان کے خلاف پروپوگنڈے کرنا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں خدا کے خادم ہیں کیا۔ خدا کے خادم وہ ہیں جو اپنا گھر چھوڑ کر، اپنے جیوں کو چھوڑ کر، ان کے ساتھ لا تعلق ہو کر، کوئی تعلق نہیں رکھا جاتا اپنے خاندان والوں کے ساتھ۔ میں سچ کہتا ہوں ان کو چھوڑ کر وہ اپنی کلیسیا کے لوگوں کے ساتھ ملے ہوتے ہیں۔ یسوع مسیح نے کیا کہا کہ میرے بہن بھائی وہ ہیں جو میرے کلام کو سنتے، میرے ساتھ ہیں، میری باتوں کو مانتے ہیں، میرے ساتھ میرے کلام کو سنتے ہیں، وہ میرے بہن بھائی ہیں۔ تو خدا کے خادم بھی بالکل ایسے ہی۔ میں خود بتاتا ہوں، بیلا اس بات کی گواہ ہے، میری کچھ بہن بھائی ہیں جن سے مہینوں مہینے بات نہیں ہوتی، مہینوں 6 مہینے 7 مہینے تک بھی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں خدا کے کلام کی سٹڈی کرنا ہے، کیس تیار کرنا ہے، خدا کے کلام کو رٹنا ہے، میسیجز تیار کرنے ہیں، لوگوں کو ملنا ہے، ان کی مدد کرنی ہے۔ یہ سب کام کرنے پڑتے ہیں ایک خادم کو۔
ایک اور بات میں بتاتا ہوں، جب آپ سوئے ہوتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی دعا کر رہا ہوتا ہے جاگ کے. سوچیں اس بات کو. میں ایک فیملی کو میں نے وزٹ کیا اور میں نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے ہم آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں. ہم اتنی دیر کے بعد ملے ہیں، لیکن کاش کہ یہاں آپ کے گھر میں کوئی سیکرٹ کیمرہ لگا ہوتا اور آپ دیکھتے کہ کوئی آپ کے لیے روز دعا کرتا ہے، ایک دن میں 3 دفعہ آپ کا نام لے کر دعا کرتا ہے. سوچیں، ایسے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے بارے میں وہ کیا سوچ رہے ہیں، اور ادھر ہم غلطی سے دوسروں کی باتوں میں آ کر ان کے خلاف جو دل میں آتا ہے بولتے ہیں، پلان بناتے ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہیں. خدا اس بات کو جانتا ہے. خدا کے خادم کا یہ رول ہے میرے عزیزو. ابھی جب آپ کا وجود ماں کے پیٹ میں نہیں آتا تب سے وہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. بہت سے کپل ایسے ہوتے ہیں جو نئے ہوتے ہیں، خدا کے خادم ان کے لیے بچوں کی آشیش مانگ رہے ہوتے ہیں، دعا کر رہے ہوتے ہیں، خداوند یہ خاندان بے اولاد نہ رہے، ان کے بیبی ہو. تو ابھی وہ بیبی پیدا نہیں ہوا اور ان کے لیے پہلے سے خادموں نے دعا کی. جب وہ بچہ بڑھتا ہے بپٹزم کے لیے اور ان کی ترقی کے لیے، ان کے سکولوں کے لیے وہ دعا کرتے ہیں. جب کبھی آپ دکھ میں ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، تو خدا کے خادم آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ہاسپٹلز میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں آپ کے پیچھے. آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، وہ آپ کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں. اور ایون جب ہمارا کوئی ساتھی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس وقت بھی پاسٹر اس دکھ میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. پیدائش سے تدفین تک کا، دفنانے کا سارا انتظام یہ خدا کے خادم کرتے ہیں. اور پھر بھی ہماری زبان ان کے خلاف بہت پھٹ جاتی ہے. اس کا ہمیں خیال کرنے کی ضرورت ہے. خدا کے خادم ہمیں ہمارے لیے فکر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ میں سے کوئی ایک بھی کھو نہ جائے، لاسٹ نہ ہو جائے، جہنم میں نہ چلا جائے. بچانے کے لیے ہی ہم سب کچھ کرتے ہیں، بچانے کے لیے کہ آپ ہمیشہ کی زندگی پائیں. اور صرف یہی نہیں، ہمیشہ کی زندگی کے لیے نہیں، آپ کو وہ طریقے بتائے جاتے ہیں جس سے آپ اس دنیا میں بھی ایک پیسفل، خوشی والی زندگی بسر کر سکتے ہیں. تو پھر خداوند کے خادموں کا آدر کیوں نہ کیا جائے؟ یہ وہ چہرے ہیں جن کی بہت زیادہ مخالفت ان دنوں میں دیکھنے کو ملتی ہے. یہ بڑے خداوند کے پیارے بیٹے ہیں، بزرگ پاسٹر ہیں پاکستان میں، ڈاکٹر لیاقت کیسر. اور ان کے بارے میں لوگ پتہ نہیں طرح طرح کی کیا کیا بری باتیں کہہ رہے ہیں. تو مجھے غیرت آئی خدا کے خادموں کے لیے، اور میں نے سوچا کہ میں اس پہ بات کروں. کوئی ان کے لیے بھی تو کھڑا ہو. چاہے یہ اپنی زبان نہیں کھول رہے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ ضرور میں اپنی کلیسیا کو، میں ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا، ان کا مقابلہ خدا خود کرے گا. لیکن میں آپ کو کہتا ہوں ایسے لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں بلاک کریں، ان کو نہ سنیں. اگر کوئی خدا کا خادم کوئی غلطی کرے تو یہ خدا کا اور اس کا معاملہ ہے. ہم دنیا ان کو نہیں اچھالے گی، خدا ہے، خدا نے اس کو مقرر کیا ہے، خدا اس کو ریموو بھی کر سکتا ہے. اس لیے آپ اس طرح کی کوئی بات نہیں کریں گے. خداوند اپنے لوگوں کو کہتا ہے تم مبارک ہو. مبارک ہیں وہ قدم جو دور سے خوشی کی خبر لے کر آتے ہیں، جو نجات کا پیغام لے کر آتے ہیں. یہ ہے خدا کے خادم. خدا ان کی عزت کرتا ہے، آدر کرتا ہے. ہم کون ہیں خدا کے ٹھہرائے ہوئے کو، خدا کے خادموں کو، خدا کے بندوں کی ہم مخالفت کریں؟ اور یاد رکھیں خداوند کو اپنے خادموں کی بڑی غیرت ہے میرے عزیزوں، بڑی غیرت ہے خداوند کو اپنے خادموں کی، کیونکہ وہ خدا نے ان کو مقرر کیا ہے.
آپ کو پتا ہے اسرائیل کے کتنے قبیلے تھے؟ 12 قبیلے کو کیا کہتے ہیں پنجابی میں؟ گوتاں. 12 گوتیں تھیں اور ان 12 گوتوں کو 12 قبیلوں کو حصہ ملنا تھا. جب انہوں نے اسرائیل کنعان دیش کے اندر یہ آئے ہیں تو پتہ ہے کس کو حصہ نہیں ملا تھا؟ لاوی کو. کیونکہ خدا نے لاویوں کو اپنی خدمت کے لیے مقرر کر لیا تھا کہ تم میرے بھون میں، میرے گھر میں تم کام کرو گے اور تمہیں لینڈ کا کوئی حصہ نہیں ملے گا. یہی آج خدا کے خادم ہیں. ہمارا حصہ ہم یہی کہتے ہیں، ہمارا پوشن یہوہ پاک خدا ہے. ہاللیلویہ. اور میرے عزیزو، ان کو جب زمین بانٹی گئی کنعان دیش کی تو لاویوں کو کوئی حصہ نہیں دیا گیا. خداوند نے کہا تم جو کچھ بھی کلیسیا دے گی اسی میں سے تم کھاؤ پیو گے، وہی تمہارا حصہ ہے. یہ ہے خدا کے خادم کی پہچان. آپ سوچیں کہ وہ تو کام نہیں کرتے، ان کا گزارا کس طرح سے ہوتا ہے. اور بجائے ہم اس بات کو سوچنے کے ہم پاسٹروں کی گاڑی پر، ان کے کپڑوں پر، ان کی چیزوں کے اوپر دھیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، نکتہ چینیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں. انہوں کو کتھوں پیسہ آ گیا. سوچیں ذرا ان باتوں کو. خدا نے انہیں ٹھہرایا ہے، مقرر کیا ہے. اور کبھی کبھی جب کلیسیا کے لوگ خدا کے خادم کی وجہ سے اس نے انہیں سکھایا بڑا کچھ 4 باتیں آ گئیں تو پھر ہم کہتے ہیں پاسٹر کی ہے، انہوں تو کچھ آندا ہی نہیں، میں تانوں وڈیاں وڈیاں گلاں دسنا، میں وہ دسنا جو پاسٹروں نوں نہیں آندیاں. ایسی باتیں پھر ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں. شیطان ایگزیکٹلی پیچھے ان کو شیطان گائیڈ کر رہا ہوتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں لو اور ہم تو پاسٹروں سے بہت اوپر نکل گئے. پھر ان کے خلاف پروپوگنڈے بنانا، ان کو گرانے کی کوشش کرنا. اور ان کے بارے میں خداوند کا کلام کہتا ہے کہ یہ ابلیس کے ہتھیار ہیں اور ابلیس بڑے آرام سے استعمال کر جاتا ہے. تو میرے عزیزو، آج کا کلام ہمیں سوچنے پر مجبور کرے گا کہ ہم کس طرح سے خداوند کے خادموں کا آدر کریں. جب یہوہ پاک خدا آدر کرتا ہے، خدا کو غیرت ہے اپنے خادموں کے لیے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. موسیٰ کی بیوی کی ڈیتھ ہو گئی اور اس نے ایک کوشی عورت سے، ایک کوشی افریقن ایک عورت سے شادی کی موسیٰ نے. اور اس کی بہن جو مریم تھی، اس نے اس کو بڑا ایک وہ بنایا، ایجنڈا بنایا، اس کو بڑا ایک نشانہ بنا کے مخالفت شروع کر دی اپنے بھائی کی، خدا کے خادم کی. اور پتہ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ کس کو یاد ہے؟ کوڑ ہو گیا اس کو. اور خدا نے کہا ہارون کو اور مریم کو اور موسیٰ کو ظاہر کرو. خدا ان کے درمیان، تینوں کے درمیان آ کے بتایا تو کون ہے جو میرے ٹھہرائے ہوئے خادم کے خلاف انگلی اٹھائے. میرا اور اس کا، میری آنکھیں اس کو دیکھ رہی ہیں، میں اس کو بدلہ دے سکتا ہوں، تو کون ہے؟ کوڑ ہو گیا. اور وہ 1 ہفتہ تک، اور موسیٰ اتنا ہمبل تھا، جب اس کو کوڑ ہو گیا تو وہی خدا کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے خداوند اس کو معاف کر دے، خداوند معاف کر دے اس کو. اور خداوند نے کہا اب جو میں نے کہہ دیا ہے تو اب یہ ایٹ لیسٹ 1 ہفتے کے لیے یہ کوڑ میں رہے گی اور کیمپ سے، محلے سے، اس علاقے سے باہر رہے گی. خدا کو اپنے خادموں کی غیرت ہے میرے عزیزوں. اس کے بعد جب یہ قوم آگے بڑھتی رہی تو پھر خدا کا روح ان میں کام کرنا شروع ہوا کلیسیا کے اندر آہستہ آہستہ. کبھی کبھی ہمیں غیر زبانیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر ہم پھڑپھڑانا شروع کرتے ہیں، اپنے آپ کو اونچا دکھانا شروع کرتے ہیں. اور ایسا ہی یہ باتیں آج کی نہیں ہیں،
یہ شروع سے ہی ہیں. اس وقت بھی جب لوگوں نے اگم واک کرنے شروع کیے, خدا کا روح ان میں کام کرنا شروع ہوا, تو انہوں نے کہا لو جی یہ ہارون کیا چیز ہے, وہی کیوں پاسٹر ہو, وہی کیوں کاہن ہو, ہم بھی تو کاہن ہو سکتے ہیں, کیوں نہیں ہم ہو سکتے. انہوں نے بنی اسرائیل کے 250 لوگوں کو اکٹھا کیا, کورا ان کا لیڈر تھا, اس نے اکٹھا کیا اور آگے موسیٰ اور ہارون کے گھر کے ڈیرے کے سامنے کہ تم ہی کیوں خادم ہو, ہم کیوں نہیں ہو سکتے. تو خدا نے کہا کہ اوکے, یہ اس کا فیصلہ کل ہوگا. کل ہر ایک قبیلے کا بندہ اپنی اپنی عصا جو ہے, لاٹھی جو ہے, 12 قبیلوں میں سے ایک ایک وہ لاٹھی لے کر آئے اور کل اس کا انصاف ہو جائے گا. تو کل وہ لاٹھی رکھی جائے گی اور جس کی لاٹھی کے اوپر پھول نکل آئیں, میں نے اس کو چن لیا. اب سارے بڑے ان کے اندر ہیں, لے آئے لاٹھیاں اور لا کر لائن ترتیب کے ساتھ انہوں نے لاٹھیاں رکھ دیں. اور اب کہاں کون نکلتا ہے خادم, کس کی وہ لاٹھی جو ہے وہ پھلتی ہے, اس میں سے پتیاں نکلتی ہیں اور پتیوں پر پھول لگتے ہیں, پھول کے اوپر بادام نکل آتے ہیں. اور یہ جب انہوں نے 12 لاٹھیوں میں سے دیکھا تو وہ ہارون کی ہی لاٹھی تھی. اور خدا نے بتایا وہ میرا ٹھہرایا ہوا ہے, وہ میرا چنا ہوا ہے. اور وہ لاٹھی آج بھی عہد کا جو صندوق ہے, نیم کا صندوق ہے, وہ لاٹھی آج بھی وہاں پر ویسی کی ویسی ہے. ہاللیلویا. پربھو کے ٹھہرائے ہوئوں کی مخالفت نہ کریں. اگر وہ بولتے نہیں ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں کچھ پتہ نہیں چلتا. خدا ایک دن ان کی طرف سے بولے گا. اور پتہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا, کورا اور 250 جو لوگ تھے, خدا نے کہا باقی سب لوگ ان کے گھروں سے علیحدہ ہو جاؤ, ہٹ جاؤ. اور وہ اور ان کے گھر زمین کے اندر چلے گئے تھے. اور زمین کھلی, زلزلہ آیا, اور زلزلہ ایسا آیا کہ وہ نیچے گئے اور پھر زلزلے نے زمین کو واپس بند کر دیا. ڈریں خدا کے خادموں کے خلاف بولنے کے لیے, وہ خدا کے ٹھہرائے ہوئے ہیں. خدا تو بادشاہوں کو نہیں چھوڑتا. یہ کیا چیز ہے؟ ایک میں اور کہانی آپ کو بتاتا ہوں. اخیاب بادشاہ کے بارے میں کتنے لوگوں کو جانتا ہے, جس کی بیوی کا نام جیزبل تھا. وہ اپنی بیوی کے ساتھ مل کر وہ خدا کے خادموں کو برا بھلا کہتا تھا. اور اس وقت ایلیا نبی کے یہ پیچھے پڑے ہوئے تھے. اور کیا ہوا کہ خدا نے اس کو, اخیاب اور اس کی بیوی کو مارا, اور پھر خدا نے کہا کہ تیرے گھر کا بھی میں خاتمہ کر دوں گا. اس کا بیٹا تھا جس کا نام اخزیہ بادشاہ تھا. اور اخزیہ بادشاہ نے کیا کیا, وہ بھی اپنی چھت سے گرا اور نیچے اتنا بیمار ہو گیا کہ مرنے کے قریب تھا. اور اس نے ایک بال زبوب, ایک دیوتا تھا اکرون کا, آج جو علاقہ جس کو ہم کہتے ہیں گازا پٹی, وہاں کا تھا. تو اس کے پاس بال زبوب دیوتا کے پاس اخزیہ بادشاہ نے اپنے چیلوں کو, الچیوں کو بھیجا کہ جا کر بال زبوب سے پوچھو کہ کیا میں اس بیماری میں بچ جاؤں گا. تو راستے میں ایلیا نبی ملتا ہے ان کو. ایلیا کہتا ہے خدا نے بتا دیا کہ یہ گروپ جا رہا ہے اور تو ان کو منع کر. اور خداوند کا خادم, اس نے دلیری کی, اس بادشاہ کے الچیوں کے ساتھ ملا اور ان کو کہا تم کہاں جا رہے ہو. انہوں نے کہا ہمارا بادشاہ گر گیا ہے اخزیہ, اور وہ اس کا چوٹیں ٹھیک نہیں ہو رہی, وہ اس کا بخار نہیں اتر رہا, تو ہم بال زبوب سے پوچھنے جا رہے ہیں کہ کیا یہ بچ جائے گا. تو اس نے کہا کہ کیا تمہیں خدا کے نبیوں میں سے, یہوہ کے نبیوں میں سے کوئی شخص نہیں ملا جو تمہیں اس کے بارے میں بتائے, جو تم غیر قوموں کے دیوتا کے پاس جا رہے ہو پوچھنے کے لیے؟ جاؤ, واپس چلے جاؤ. اور
اغزیہ کو یہی بتاؤ. اب جب یہ گروپ واپس جاتا ہے ایلیا کی بات سن کے تو اغزیہ کو غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم اسے لے کے آؤ میرے پاس. اور تب تک یہ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر, ایک ٹیلے کی چوٹی کے اوپر جا کر بیٹھ جاتا ہے. اس کے پیچھے سپاہی لگا دیتے ہیں کہ اس کو لے کر آؤ. 50 سپاہیوں کا ایک گروپ اس کو لینے کے لیے جاتا ہے اور کہتے ہیں خدا کے خادم ایلیا نیچے آ جا, کیونکہ وہ اریسٹ کرنے کے لیے آئے تھے. تو اس نے کہا اگر میں خدا کا خادم ہوں تو آگ آسمان پر سے آئے اور تمہیں کھا جائیں. اور ایسا ہی ہوا, آسمان سے آگ آئی اور وہ لیڈر اور 50 سپاہی وہ سارے مارے گئے. بادشاہ نے پھر ایسا ہی کیا, اس نے اور 50 کو بھیجا. انہوں نے بھی یہی کہا ایلیا خدا کے خادم تو اب نیچے ہی اتریا. ہمبل نہیں ہوئے اور پھر سے خدا آگ آئی اور وہ 50 مارے گئے. اب ایک تیسرا گروپ پھر بادشاہ نے بھیجا اور یہ جو ان کا لیڈر تھا وہ سمجھدار تھا. اس نے کہا کہ جب خدا کے خادم نے 2 گروپوں کو ختم کر دیا ہے تو میں کیا چیز ہوں. اور وہ ہمبل ہوا, وہ اوپر تک گیا اور گھٹنوں کے بل ہو کر اس کو کہا کہ خدا کے خادم ایلیا میری اور میرے ساتھیوں کی جان بچی رہے, تیرے سامنے وہ قابل اہمیت ہوں, تو ہمیں نہ مارنا کیونکہ بادشاہ نے ہمیں بھیجا ہے. تو خدا کی فوراً خدا کا فرشتہ اس کے پاس آیا اور کہا ایلیا کچھ نہ کہنا ان کے بارے میں اور ان کے ساتھ چلا جا اور بادشاہ کو بتا. تو دیکھیں جب ہم ہمبل ہوتے ہیں خداوند کے خادموں کے سامنے, ان کی عزت آدر کرتے ہیں تو ہماری جانیں بچی رہتی ہیں. ہم دکھ نہیں اٹھاتے, ہم نقصان نہیں اٹھاتے, ہم برکت پاتے ہیں. ہاللیلویا. یہ لیڈر بھی بچا, اپنے ساتھیوں کو بھی بچایا اور وہ بادشاہ کے سامنے حاضر بھی ہو گیا. اور بادشاہ کو اس نے جا کے بتایا کہ بادشاہ یہ بات تو نے بڑی غلط کی ہے, تو خدا کے خادموں سے پوچھ, اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تو اس بیماری سے اب نہیں بچے گا کیونکہ خدا کا فیصلہ آ چکا ہے, تو مرے گا. اور ایسا ہی ہوا, وہ اغزیہ بادشاہ مرا اور اس کا بچہ نہیں تھا کوئی, تو اس لیے اس کا تخت ہمیشہ کے لیے اس خاندان سے ختم ہو گیا. وہاں پر ان کی جگہ پر اب کوئی بادشاہ نہیں رہا. لیکن جو لوگ خدا کے خادموں کی عزت کرتے ہیں وہ سورما بنتے ہیں. آپ کو پتا ہے یشوا بڑا اچھا خادم تھا, بڑی اچھی طرح وہ ڈسائپل تھا موسیٰ کا. اور کیا ہے, وہ سب لوگ اٹھ کے, جب موسیٰ کلام دیتا تھا سب لوگ اٹھ کے چلے جاتے تھے, لیکن یشوا وہیں رہتا تھا اور خدا کے کلام کو سننا چاہتا تھا. تو کیا ہوا, موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کا اگوا کون بنا؟ وہی. اور یشوا کے بارے میں مشہور ہے بات کہ وہ ایک بھی بیٹل, ایک بھی جنگ اپنی زندگی میں نہیں ہارا. جو خداوند کے خادموں کا آدر کرتے ہیں خداوند ان کو عزت دیتا ہے, خدا ان کو فتح دیتا ہے. آپ کو پتا ہے سیموئیل کی اور ایلی کی کہانی بھی یاد ہوگی. ایلی جو ہے ایلی کی آواز سیموئیل کو آتی تھی رات کو, اور وہ بار بار اس کو جا کے پوچھتا ہے کہ جناب سر مالک آپ کو کیا چاہیے, مجھے آپ کی آواز کمرے میں آئی ہے. تو وہ بچہ ہی تھا, اٹھ کے دوسرے کمرے میں جا کے پوچھتا ہے اپنے استاد سے کہ مجھے بتائیے آپ کو کچھ چاہیے تو میں حاضر ہوں. 3 دفعہ یہی ہوا اور پھر ایلی کو سمجھ آ گئی کہ یہ میری آواز میں خدا اس سے بات کر رہا ہے. اور اس نے پھر خدا اس کو کہا کہ سیموئیل اب وہ آواز آئے تو کہنا خداوند میں حاضر ہوں, تو فرما کیا حکم ہے. اس طرح سیموئیل بھی خدا کا سورما بنا تھا. خداوند نے اس کو بڑی عزت دی تھی. اور ایک بندہ ساؤل, پھر اس نے سیموئیل کا آدر نہ کیا اور اس سے سلطنت چھن گئی تھی.
اس نے پتہ کیا کیا تھا؟ اس نے خدا کے خادم کا جو پلو تھا، کپڑا تھا، اس کو اسے پکڑ کر پھاڑ ڈالا. ساؤل بادشاہ کی بات کر رہا ہوں. اور سیموئیل نے کہا کہ تو نے اپنی سلطنت کو خود پھاڑ لیا ہے. اور ایسا ہی ہوا. ساؤل کی سلطنت اس سے چھن گئی، اس کے خاندان سے چھن گئی، اور وہ داؤد کو مل گئی. ہاللیلویہ. تو میرے عزیزوں، یہ خداوند کے خادموں کی جب خدا عزت کرتا ہے، جب خدا ان کو مرتبہ دیتا ہے، تو ہم بھی ان کی عزت کریں. اور اگر تنقید کرنی بھی ہے تو کنسٹرکٹیو کریٹیسزم ہونا چاہیے. کنسٹرکٹیو کریٹیسزم ہوتا ہے کہ ہماری تنقید کے پیچھے بھی کوئی اچھی بات ہو. کبھی کبھی اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ہم خداوند کے خادموں کو اب رب ہی مان لیں. وہ رب نہیں ہیں، خدا کے خادم ہی ہیں. اور دوسرا آپ یہ بھی یاد رکھیں، وہ آپ کے بھی خادم نہیں ہیں. وہ کس کے خادم ہیں؟ خدا کے خادم ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم بیلنس نہیں رکھتے. بعض اوقات کہتے ہیں ہاں جی اسی بھی اپنے چرچ چ ایک پاسٹر رکھیا ہے. یہ کوئی بات کرنے والی ہے ایسے لوگوں کی؟ آپ نے نہیں رکھا، خدا نے اسے مقرر کیا ہوا ہے. اور نہ پاسٹر کو رب مان لینا ہے. وہ خدا کا خادم ہے اور خدمت کے لیے مقرر ہوا ہے. میرے عزیزوں، بیلنس رکھنا ضروری ہے. اور اگر کوئی خادم غلط بات بھی کرتا ہے، آپ ڈائریکٹ اس کے ساتھ جا کے بات کریں. دنیا میں پبلسٹی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کی تنقید جو ہے، آپ کا اس کی مخالفت میں کوئی بات کہنا، وہ بھی اس کے بھلے کے لیے ہی ہو. کیونکہ خدا کے خادم بھی غلطیاں کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ خدا کا اب خادم ہے تو وہ کوئی غلطی نہیں کر سکتا ہے. لیکن آپ اسے سمجھا سکتے ہیں، بجائے کہ اس کو اچھالنا، غلطیوں کو ڈھونڈنا، اسی لیے آ کے بیٹھ جانا کہ اب میں دیکھوں کہ پاسٹر کہاں پہ غلطی کرے اور کہاں پر میں اس کو پکڑوں. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ چرچ میں غلطیاں ڈھونڈنے کے لیے آتے ہیں. اب میں کلام میں سے ایسے لوگوں کا حال آپ کو بتاتا ہوں جو ایسے ہیں، جو غلطیاں ڈھونڈنے والے لوگ ہیں. اور یہ غلطیاں ان کا کوئی اپنا ذاتی مفاد ہوتا ہے. اس میں وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں، کچھ پوزیشن چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ پیسہ کمانے کے لیے، یا آج کل کے یوٹیوبر وہ اپنے سبسکرائبر ڈھونڈنے کے لیے وہ پاسٹروں کے خلاف باتیں کرتے ہیں. لیکن کلام ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ہم پڑھیں گے یہودا کا خط، ایک ہی خط ہے اس کا، اس کی 8ویں آیت سے میں پڑھتا ہوں. سنیے ایسے لوگوں کو خدا کا کلام کیا بتاتا ہے. تو بھی یہ لوگ اپنے وہموں میں مبتلا ہو کر ان کی طرح جسم کو ناپاک کرتے اور حکومت کو ناچیز جانتے اور عزت داروں پر لان تان کرتے ہیں. اور پھر 10ویں آیت میں لکھا ہے، مگر یہ جن باتوں کو نہیں جانتے ان پر لان تان کرتے ہیں. جانتے نہیں لیکن پھر بھی لان تان کرنا ضروری ہے، کیڑے نکالنا ضروری ہے. اور جن کو بے عقل جانوروں کی طرح طبعی طور پر جانتے ہیں، ان میں اپنے آپ کو خراب کرتے ہیں. ان پر افسوس کہ یہ قائن کی راہ پر چلے اور مزدوری کے لیے بڑی حرص سے بلعام کی سی گمراہی اختیار کی. کس کی راہ پر یہ چلے ہیں؟ قائن کی راہ پر چلے ہیں. قائن کی راہ کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں میں کہاں پر ہوں. کلیسیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، یہ تو پاسٹر ہے، میرا مقام کیا ہے. اب کیا ہوا؟ ہابل اور قائن دونوں قربانی دینے کے لیے آئے، اور ہابل کی قربانی قبول ہوئی اور قائن کی قبول نہیں ہوئی. تو قائن کو غصہ آیا کہ یہاں پر میں کہاں پر ہوں خداوند کے سامنے. اور اس نے نفرت میں، غصے میں اپنے بھائی کو ہی قتل کر ڈالا. یہ تھی قائن کی راہ، بری راہ، لالچ والی راہ، جیلسی والی راہ.
اور دوسری کس کا نام لیا گیا ہے؟ بلام، پیٹ بھرنے والا۔ بلام کا جو نام آتا ہے، اس کی گدی نے بھی بول اٹھی تھی، تو یہ پیٹ بھرنے والا تھا، وہ پیسے چاہتا تھا، اپنا نام چاہتا تھا۔ اور اس کے بعد کورا کی تو ہم نے کہانی پڑھ لی ہے۔ کیا لکھا ہے؟ ان پر افسوس کہ یہ قائن کی راہ پر چلے اور مزدوری کے لیے بڑی حرص سے بلام کی سی گمراہی اختیار کی اور کورا کی طرح مخالفت کر کے ہلاک ہوئے۔ یہ تمہاری محبت کی ضیافتوں میں تمہارے ساتھ کھاتے پیتے وقت گویا دریا کی پوشیدہ چٹانیں ہیں۔ یہ بے دھڑک اپنا پیٹ بھرنے والے چرواہے ہیں، یہ بے پانی کے بادل ہیں جنہیں ہوا اڑا لے جاتی ہے، یہ پت جڑ کے بے پھل درخت ہیں جو دونوں طرح سے مردہ اور جڑ سے اکھڑے ہوئے ہیں، یہ سمندر کی پرجوش موجیں ہیں جو اپنی بے شرمی کی جھاگ اچھالتی ہیں، یہ وہ آوارہ گرد ستارے ہیں جن کے لیے ابد تک بے حد تاریکی دھری ہے۔ یہ خداوند ایسے لوگوں کے لیے یہ الفاظ استعمال کر رہا ہے۔ میرے پاس تو وہ الفاظ نہیں تھے، خدا ایسے لوگوں سے خود بات کرتا ہے۔ اور میرے عزیزوں، یاد رکھیں، خدا کے خادم آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ کے لیے دن رات دعائیں کرتے ہیں، ان کی عزت کریں۔ کلام کہتا ہے کہ وہ 2 گنے آدر کے یوگیہ ہیں، وہ 2 چند عزت کے لائق ہیں، اور اگر آپ عزت نہیں کر سکتے تو ان کی مخالفت نہ کریں۔ جو لوگ مخالفت میں پروپوگنڈا کرتے ہیں ان کی محفل سے اٹھ کر آ جائیں، خداوند آپ کو برکت دے گا۔ یاد رکھیں، ایسے لوگ کبھی عزت نہیں پاتے، ایسے لوگ کبھی ترقی نہیں کرتے، ایسے لوگ خدا کی نظر میں ان کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ تو آپ خداوند کے جلال کے لیے خادموں سے محبت کریں، ان کے ساتھ جب وہ کھڑے ہیں تو آپ بھی ان کے ساتھ کھڑے رہیں۔ آدر کرنا سیکھے خداوند کے خادموں کا۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دیں، آمین۔